आल इमरान का रुकू नंबर 2 है, जिससे आज के सबक का आगाज़ हो रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, लन तुग़निया, हरगिज़ न बचा सकेंगे, अनहुम उनको, अम्वालुहुम उनके माल, वला औलादुहुम और ना उनकी औलादें, मिनल्लाहि शैआ अल्लाह से कुछ भी, व उलाइका और यही वो लोग हैं, हुम वकूदुन नार जो कि दोज़ख का ईंधन है। अच्छा, ये आयत नंबर 10 है और इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि जो लोग काफिर हैं या जिन्होंने कुफ़र किया, उनको रोज़े क़यामत जब अल्लाह ताला सबको जमा करेगा, तो ना उस वक्त उनके माल उनके काम आएंगे और ना ही उनकी औलादें उनके काम आएंगी। दुनिया में ये दो चीज़ें, माल और औलाद, ऐसी हैं जिनकी तलब या हसूल की खातिर या जिनकी खुशी की खातिर इंसान जिन सारे काम करता है, अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे काम करने के लिए भी तैयार हो जाता है, माल के हसूल की खातिर और औलाद की खुशी की खातिर। दुनिया में जिसके बेटे हों उसे बड़ा अच्छा कहा जाता है कि जी ये बंदा बड़ा अमीर है, या जी इसके बेटे हैं, इसको तो अल्लाह ने सब बेटे दिए, अल्लाह इससे बड़ा राज़ी है, शायद इसलिए सारे इसको बेटे दिए हैं। और दुनिया में जिसके पास माल ज़्यादा होता है उसे बड़ा खुशकिस्मत तस्वुर किया जाता है। तो काफ़िर जो होते हैं, जो ईमान नहीं लाते, उनके पास बेशक माल ज़्यादा हो या वो औलाद या बेटों की नेमत से माला माल हों, जब क़यामत बपा होगी तो उस वक्त ना किसी का माल उसके काम आएगा, ना औलादें उसके काम आएंगी। उसकी मालदारी उसे अल्लाह के अज़ाब या दोज़ख का ईंधन बनने से नहीं बचा सकेगी, क्योंकि उस वक्त जो काम आने वाली चीज़ है वो हमारा ईमान होगा। जो लोग ईमान लाए होंगे और उस पर मज़बूती के साथ कायम होंगे, हिदायत याफ्ता होंगे, उनको अल्लाह ताला माफ़ी देगा और वो दोज़ख की आग से बच सकेंगे। उसके बाद अगली आयत है आयत नंबर 11, कदअबि आलि फ़िरऔन, उनके लक्षण आले फ़िरऔन जैसे हैं, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम और उन लोगों के लक्षणों जैसे हैं जो उनसे पहले हो गुज़रे। यानी काफिर लोगों को कहा जा रहा है कि इनके आदातो अतवार या तौर तरीके आले फ़िरऔन या बनी इसराइल जैसे हैं, या उनसे पहले की जो कौमें हो गुज़री हैं उनके जैसे हैं। कज़्ज़बू बि आयातिना, ये भी वही लोग थे जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया, यानी कुफ़र करने वाले थे ये भी। फ़अख़ज़हुमुल्लाहु, सो पकड़ लिया उनको अल्लाह ने, बिज़ुनूबिहिम उनके गुनाहों की पादाश में। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, और याद रखो अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। हम तो अल्लाह के रहम के तलबगार रहते हैं, दुआएं करते हैं उसकी रहमतों की, लेकिन अल्लाह ताला का एक रूप ये भी है कि अल्लाह ताला सख्त सज़ा भी देने वाला है। ये अल्लाह के नामों में से एक नाम है कि अल्लाह ताला क़हार भी है, जब्बार भी है, और जब वो सज़ा देने पे आता है तो सख्त सज़ा देता है। दुनिया में अगर वो काफ़रों के साथ कोई नरमी भी बरत लेता है, काफ़रों को रिज़्क भी अच्छा मिल रहा है, औलाद और माल भी अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन रोज़े क़यामत किसी के साथ रहमदिली नहीं होगी। अल्लाह ताला उस वक्त उनको सख्त अज़ाब देगा, क्योंकि इन लोगों की रविश भी उन्हीं लोगों जैसी थी जैसे जो आयतों को झुटलाते थे आले फ़िरऔन और बनी इसराइल और जो भी पहली की कौमों के लोग थे। उन्होंने भी अल्लाह की आयात का इनकार किया था, और ये लोग भी अल्लाह की आयात से कुफ़र बरत रहे हैं या इनकार कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला उन्हें इन गुनाहों की पादाश में सख्त सज़ा देने वाला है। उसके बाद अगली आयत में इरशाद हो रहा है, कुलिल्लज़ीना कफ़रू, कह दो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने कुफ़र किया, सतुग़लबूना कि वो वक्त दूर नहीं जब तुम मग़लूब हो जाओगे, व तुहशरूना और हाँके जाओगे, इला जहन्नम जहन्नम की तरफ, व बिअसल मिहाद और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। यहाँ पे इरशाद हो रहा है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो इन लोगों से जिन्होंने कुफ़र किया कि वो वक्त दूर नहीं है जब तुम पर गलबा हो जाएगा तुम्हारे इस कुफ़र की वजह से, तुम मुसलमानों के अंडर आ जाओगे, तुम मुसलमान तुम पर गालिब आ जाएंगे,
اور دنیا میں بھی ایسا ہوگا اور آخرت میں تو ایسا ہوگا ہی ہوگا کہ جب تم پر کسی کا بس نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ کے انڈر تم ہوگے اور تم سب کو تمہارے گناہوں کی پاداش میں جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا، اور بے شک جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، آمین۔ قد کان لکم، بے شک تھی تمہارے لیے، آیتن بڑی نشانی، فی فئتین التقطا، ان دو گروہوں میں جو ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے تھے۔ فئتن، ایک گروہ جنگ کر رہا تھا، تقاتلو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وَأُخْرَى، اور دوسرا، کافرتن، کافر تھا، یرونہم، دیکھ رہے تھے وہ ان کو، مثلیہم، دگنا، رأی العین، اپنی کھلی آنکھوں سے، واللہ یؤید بنصرہ، اور اللہ قوت بہم پہنچاتا ہے اپنی نصرت سے، من یشاء، جس کو چاہے، انا فی ذالک، بے شک اس میں، لعبرۃً، ایک بڑا سبق ہے، لأولی الابصار، دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک تمہارے لیے بہت بڑی نشانی تھی ان دو گروہوں میں جو ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے تھے۔ یہ کون سے گروہوں کی بات ہو رہی ہے اور یہ کس لڑائی کا ذکر ہو رہا ہے؟ اس میں غزوہ بدر کا ذکر ہو رہا ہے، جو مسلمانوں کی پہلی لڑائی تھی، کافروں کے ساتھ بڑی لڑائی تھی، اور جسے جو بڑی اہمیت رکھتی ہے اسلامی دنیا میں۔ اس میں بھی ہوا یہ تھا کہ مسلمان بہت قلیل تعداد میں تھے، 313 کی تعداد میں مسلمان تھے، اور ان کے پاس چند اونٹ اور چند گھوڑے تھے، اور ان کی تعداد بھی جو ہے وہ کم تھی، اور دگنی تعداد میں کافر تھے۔ لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ طالوت جو ہے وہ اس کے ساتھ کیا ہوا، طالوت نے جالوت کو شکست دی، جبکہ اس کے پاس بھی بہت چند لوگ تھے، اور لیکن اس کے باوجود اس نے شکست دی کیونکہ ان کے پاس ایمان کی قوت تھی۔ اسی طرح غزوہ بدر میں بھی یہی ہوا کہ مسلمان بہت تھوڑی تعداد میں رہ گئے، میں تھے، شامل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح و نصرت عطا کی۔ تو یہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اس میں مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی تھی، اور اس کے پیچھے جو اصل بات تھی وہ یہ تھی کہ ایک وہ لوگ تھے جو اللہ کی خاطر، اللہ کے ایمان کی خاطر اور اسلام کے فروغ کی خاطر جنگ کر رہے تھے، اور دوسرا لشکر جو ہے وہ کافر تھا، اور کافر جب لڑائی کرتے ہیں وہ دنیاوی فائدوں کے لیے کرتے ہیں کہ ہمیں مال ملے گا، یا ہم لوگوں کو یہ فائدے حاصل ہوں گے، بادشاہت ملے گی، یا کچھ بھی اس قسم کے فائدے ہوں گے۔ مسلمانوں کی لڑائی ایسی نہیں تھی کہ فائدوں کے لیے ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت کو دیکھتے ہوئے ان کو فتح نصیب کی۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ کسی بھی جنگ کرنے کے والے کے پیچھے موٹیو کیا ہے اور اس کا جذبہ کیسا ہے۔ تو جنگ جو ہے وہ جذبوں سے جیتی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے یہی کہا کہ اگر دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ ایک دوسرا لشکر تعداد میں دگنا تھا، کھلی آنکھوں سے نظر آ رہا تھا کہ جیتنا بہت مشکل ہے، لیکن یہاں پہ فرمایا کہ اللہ قوت بہم پہنچاتا ہے اپنی نصرت سے جس کو چاہے، یعنی اگر جسے اللہ جتانا چاہے پھر اسے کون ہرا سکتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ جیتی ہوئی بازی کو بھی ہرا دیتا ہے اور ہاری ہوئی بازی کو جتا دیتا ہے، جس کے اوپر وہ مہربانی کرنا چاہے، اپنی رحمت کرنا چاہے۔ تو اس طرح ان دونوں لشکروں کی لڑائی میں بھی ایسا ہی ہوا کہ اللہ نے اپنی نصرت سے مسلمانوں کو نوازا، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں تو سب کو عطا کی ہیں، لیکن وہ آنکھ جو دور تک دیکھتی ہے، کسی کے اندر تک، گہرائی تک اس بات کو سمجھتی ہے حکمت کے ساتھ، وہ آنکھ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا کرتا ہے۔ تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 14 ہے، زُیِّنَ لِلنَّاسِ، خوشنما بنا دی گئی ہے لوگوں کے لیے، حب الشہوات، محبت ان رغبتوں کی، من النساء، جو انہیں ہے عورتوں سے،
والبنینا اور اولاد سے، والقناطیر المقنطرہ بڑے بڑے ڈھیروں سے، من الذہبی سونے، والفضتی اور چاندی کے، والخیل المسومتی اور منتخب گھوڑوں سے، والانعامی مال مویشی سے، والحرث اور کھیت کھلیان سے، ذالک متاع الحیات الدنیا لیکن یہ سب ساز و سامان ہے دنیاوی زندگی کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ عندہ اسی کے پاس ہے، حسن المآب بہترین ٹھکانہ، اللہ کے پاس ہی بہترین ٹھکانہ ہے۔ اچھا، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسانوں کی زندگی کو للناسی کہا گیا، للناسی میں نہ ایمان والوں سے مخاطب ہے اللہ، نہ کافروں سے مخاطب ہے، بلکہ تمام لوگوں سے مخاطب ہے جو لوگ بھی یہ بات سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے دنیا کی رغبت، ان رغبتوں سے محبت کو جو ہے وہ خوشنما بنا دیا ہے، زینا مزین کر دی ہے، زینت بنا دی ہے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے محبت ان رغبتوں کی، من النساء جو انہیں عورتوں سے ہوتی ہے، یعنی عورت اور مرد کا تعلق اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بنایا ہے جس سے مرد کو سکون حاصل ہوتا ہے، اور اس محبت میں بڑی کشش رکھی ہے کہ یہ انسان کو بہت ساری چیزوں سے غافل کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جو انسانوں کی زندگی میں ایک بڑی محبت آتی ہے وہ اولاد سے آتی ہے، اور اولاد کی محبت میں سے بنینا بیٹوں سے محبت آ جاتی ہے، کہ بیٹوں سے محبت جو اولاد کو ہوتی ہے کہ جی بیٹوں کو بڑا سپیریئر سمجھا جاتا ہے، کہ جی جن کے بیٹے ہیں وہ بڑے خاص لوگ ہیں دنیا میں، اور پھر سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیروں سے لوگوں کو محبت ہوتی ہے، جتنے بھی ہو جائیں ان کے لیے کم ہوتے ہیں۔ اسی طرح منتخب گھوڑے، جو نشان زدہ گھوڑے یا منتخب گھوڑے ہوتے ہیں، جو مثال کے طور پہ ان ریس کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں، یا اعلیٰ خاندان کے گھوڑے رکھتے ہیں اپنے آپ کو اپنا تعلق اعلیٰ نسل کا شو کروانے کے لیے، تو اور مال مویشی جن کے پاس زیادہ ہوتا ہے وہ بندہ خود کو امیر تصور کرتا ہے، یا جس کے پاس کھیت کھلیان بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں وہ بڑا امیر مانا جاتا ہے۔ تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، بے شک یہ سب اللہ نے عطا کیا ہے، لیکن سامان یہ صرف دنیا کی زندگی کا ہے، اس سے ہماری آخرت کو کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا میں ہمارے پاس کتنی عورتیں رہی، کتنی عورتوں کے ساتھ ہم تعلق میں رہے، بیوی کے طور پہ یا کسی بھی طور پہ، بیٹی کے طور پہ یا کسی بھی رشتے میں ہم عورتوں کے ساتھ رہے، یہ تعلق ہمیں آخرت میں بچانے والا نہیں۔ ہمارے پاس کتنے بیٹے تھے، کتنے سونے چاندی کے ڈھیر تھے، کتنے مویشی تھے، کتنے گھوڑے تھے، کتنے ہمارے پاس جو ہے کھیت کھلیان تھے، یہ سب چیزیں ہمیں دنیا میں تو خوشی دے سکتی ہیں لیکن آخرت میں یہ ہمارے لیے خوشی کا باعث نہیں بنے گی۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس ہے بہترین ٹھکانہ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے پاس بہترین ٹھکانہ کون سا ہے، یعنی کہ جنت جو بہترین ٹھکانہ ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور اس کے پاس پہنچنے کا راستہ وہ اس سے بہت مختلف ہے، ان دنیاوی چیزوں کی خواہش سے بہت مختلف ہے وہ راستہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ بہترین رستے کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دیدہ بینا دے جس سے ہم اللہ کی دی ہوئی مثالوں کو سمجھ سکیں، آمین۔ کہو اُنبئکم، کیا میں بتاؤں تم کو، بخیرن وہ چیز جو زیادہ بہتر ہے، من ذالکم تمہاری ان چیزوں سے، للذین اتقوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، جناتن جنتیں ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا الانہار ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا رہیں گے وہ ہمیشہ ان میں، وازواج مطہرۃ اور بیویاں ہیں پاکیزہ، ورضوان اور خوشنودی ہے، من اللہ اللہ کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ، بصیر بالعباد ہر وقت دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو۔ اب اس آیت میں پہلی بات جو کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کیا میں تم کو بتاؤں وہ چیز جو زیادہ بہتر ہے تمہاری ان چیزوں سے،
اب یہاں پہ کن چیزوں کی بات ہو رہی ہے؟ آیت نمبر 14 میں ہم نے پڑھا کہ ذکر آ رہا تھا کہ دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا گیا ہے بڑی بڑی نعمتوں سے، رغبتوں سے، جیسے کہ لوگوں کو رغبت ہوتی ہے عورتوں سے، اولاد سے، سونے چاندی کے بڑے بڑے ڈھیروں سے، منتخب گھوڑوں سے، مال مویشی سے، کھیت کھلیانوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں اس کا ذکر کیا اور اب کہا کہ کیا میں وہ چیز تمہیں بتاؤں جو ان دنیاوی مال کی نسبت تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے؟ آگے ارشاد ہو رہا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ وہ بہتر چیز کن لوگوں کو ملے گی؟ بہتر چیزیں کن کے لیے ہیں؟ جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ ان کے پاس، ان کے رب کے پاس ان کے لیے جنتیں ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کو دنیاوی زندگی کی چیزیں اگر نہیں بھی ملتی، ان کے لیے جنتیں ہیں۔ کہاں؟ یعنی ہمیشہ رہنے والی جنت ہے، اور جس کے ایسی جنت ہے جن کے نیچے نہریں، جنت عام طور پہ باغ کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کون؟ تقوی کرنے والے۔ اور وہاں ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی، اللہ کی خوشنودی ان کو حاصل ہوگی، اور اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو۔ اچھا، دنیاوی زندگی کے تو سب ساز و سامان اگر میسر ہیں، لیکن اللہ کے پاس ہمارا بہترین ٹھکانہ ہے، اور وہ بہترین ٹھکانہ جنت ہے، اور جنت ان لوگوں کو ملے گی جو کہ تقوی اختیار کریں گے۔ وہاں جو بھی نعمتیں ہوں گی وہ اللہ کی خوشنودی سے ہر انسان کو حاصل ہوں گی، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، جنت میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ سب کن کے لیے ہوگا؟ جو اللہ کی رضا میں راضی ہونے والے ہوں گے، اور اللہ سے ڈر رکھ کر اپنا ہر کام کرنے والے ہوں گے۔ آیت نمبر 16 ہے اس کے بعد، الذین، وہ لوگ، یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لائے ہم، فاغفر لنا، سو بخش دے تو، ذنوبنا، ہمارے گناہ، وقنا، اور بچا لے ہمیں، عذاب النار، دوزخ کے عذاب سے۔ یعنی دنیا میں رہتے ہوئے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہر وقت اللہ سے یہ دعا مانگتے رہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ، ہم ایمان لائے ہیں، یہ ہمیں تیری طرف سے ہمیں یہ انعام ملا ہے کہ ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود تو ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد کی ہر لمحے ضرورت رہتی ہے، اس لیے ہم ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 ہے، الصابرین، یہی لوگ ہیں ثابت قدم رہنے والے۔ کون لوگ ثابت قدم رہنے والے ہیں؟ وہ جو اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، اس لیے تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، تقوی کرنے والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے، الصابرین، یہی لوگ ہیں ثابت قدم رہنے والے، یعنی صبر کرنے والے، والصادقین، قول و فعل کے سچے، والقانتین، فرما بردار، والمنفقین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین، اور مغفرت طلب کرنے والے، بالاسحار، رات کی آخری گھڑیوں میں، یعنی سحری کے وقت، جو رمضان کے مہینے میں ایک خاص اوقات ہوتے ہیں سحری کے، جس کے لیے بندہ اپنی فجر کی نماز سے پہلے اٹھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، کوئی استغفار کی تسبیح کرتا ہے۔ بہت پیارا ٹائم ہوتا ہے تہجد کا ٹائم، کے بارے میں بہت فضیلت بتائی گئی کہ فجر سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے بہت پرسکون وقت ہوتا ہے، جب سب سو رہے ہوتے ہیں، خاموشی ہوتی ہے، اور جب آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں تو آپ کو یوں ہی محسوس ہوتا ہے جیسے آپ اور اللہ ہیں، اور آپ کو دیکھنے والا اور سننے والا کوئی نہیں ہے، آپ کے درمیان کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی شور نہیں ہے، کوئی گھنٹی نہیں ہے، کوئی آوازیں نہیں دے رہا، کوئی کام نہیں رکا ہوا۔ اور اس وقت جب آپ دل سے اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو وہ گناہ، وہ باتیں بھی یاد آتی ہیں جو آپ نے کی ہوتی ہیں، اور آپ اس پہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے معافیاں مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں دل کے سکون کے ساتھ۔ تو یہ گھڑیاں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ رمضان میں جس وقت بھی آپ سحری کے وقت اٹھیں یا سحری بنانے کے لیے اٹھیں تو استغفار کو کثرت سے کریں، کیونکہ یہ وقت بڑا قبولیت کا ہوتا ہے، اور اس وقت آپ کو بڑی
سکون سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ بے شک ذہن میں نہیں رہتا، آپ آدھی نیند کی حالت میں ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ لکھ کر لگا لیں، اپنے جہاں کام کر رہے ہیں وہاں پہ لکھ کے لگا لیں گے، استغفار کی کوئی بھی تسبیح ہے، استغفر اللہ سادہ پڑھتے رہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھتے رہیں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ پڑھتے رہیں، اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ دعا ہے، اور بہت ساری دعائیں ہیں جو آپ استغفار کی طرح سے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان دعاؤں میں سے کوئی دعا بھی آپ پڑھیں اور اللہ سے استغفار کریں۔ استغفار سے نہ صرف آپ اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کی بہت ساری بلائیں اور مشکلوں کو ٹال دیتا ہے۔ تو یہ وہ سب لوگ جو ہیں وہ جنتوں کے حقدار وہی لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اور یہ لوگ وہی ہیں جو اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہتے ہیں، صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہر حالات میں اپنے قول و فعل کے سچے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اللہ کی راہ پہ خرچ کرنے والے ہیں، اور جو ہے اللہ سے رات کی آخری گھڑیوں میں مغفرت طلب کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کو کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، شاہد اللہ، گواہی دی ہے خود اللہ نے، انہ لا الہ، اس بات کی کہ نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو، سوائے اس کے، والملائکۃ، اور گواہی دی ہے فرشتوں نے، واولو العلم، اور علم والوں نے بھی، قائمم، وہی قائم رکھنے والا ہے نظام کائنات کو، بالقسط، عدل کے ساتھ، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہ غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہاں پہ 18ویں جو ہے یہ آیت، اس پر نصف بھی ہو رہا ہے سپارے کا، رکو نہیں اینڈ ہو رہا لیکن نصف ہو رہا ہے۔ اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود ہونے کی گواہی قرآن پاک میں خود دی ہے۔ اس سے بڑی ثبوت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے خود کہا ہے۔ پہلے یہی ارشاد ہو رہا ہے، شاہد اللہ، گواہی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، انہو، کہ نہیں ہے اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی فرشتوں اور اہل علم نے بھی دی ہے کہ کائنات کو قائم رکھنے والا وہی ہے۔ اہل علم میں تمام نبی پیغمبر آ جاتے ہیں، اور کائنات کو قائم رکھنے والا اللہ ہی ہے، عدل کے ساتھ، ہر چیز میں ایک عدل ہے، ایک طریقہ کار ہے، ایک اصول ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی جو حکمت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ کسی انسان کے پاس نہیں، جو غلبہ اللہ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں، کیونکہ وہ کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اور اس کائنات کو بہترین طریقے سے چلا رہا ہے۔ اگلی آیت نمبر 19 ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، ومختلف الذین، اور نہیں اختلاف کیا اس دین سے، الذین، ان لوگوں نے جنہیں، اوتوا الکتاب، دی گئی کتاب، الا، مگر، من بعد ما جاءہم، اس کے کہ آ چکا تھا ان کے پاس، العلم، حقیقی علم، بغیم بینہم، محض آپس کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، وَمَن یکفر، اور جو کوئی انکار کرے گا، بِآیاتِ اللہ، اللہ کی آیات کا، فَإِنَّ اللَّهَ، تو پھر اللہ تعالیٰ، سریع الحساب، جلد چکانے والا ہے حساب کا۔ آیت نمبر 19 میں ہے کہ اللہ کے نزدیک جو بہترین دین ہے وہ اسلام ہے۔ باقی جو اللہ نے نازل فرمایا، سب سے پہلا دین اگر ہم دیکھیں کائنات پہ کون سا تھا، تو سب سے پہلے کائنات میں پیدا ہونے والے حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور ان کے پاس اسلام آیا۔ بنی اسرائیل، جو بھی قومیں آتی رہی، آیا ان کے پاس دین اسی شکل میں، اسلام کی شکل میں۔ بعد میں انہوں نے اس کی حفاظت نہ ان کتابوں کی ہو سکی، اور ان میں تبدیلیاں کر دی گئی، کچھ لوگوں نے ان کے افعال میں ان کے جو سینگس تھیں اس میں تبدیلیاں کر دی، اور کچھ لوگوں نے اس کی کہی ہوئی باتوں پہ عمل نہ کر کے جو ہے وہ تبدیلیاں کر دی۔
تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو خود اللہ تعالیٰ نے لیا، اس لیے قرآن ابھی تک صحیح حالت میں موجود ہے، لیکن ابھی بھی لوگ اس کی غلط ترجمہ یا تفسیر کر کے اس کے معنی بدل دیتے ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو بہترین دین ہے وہ اسلام ہی ہے، اور وہ ایک ہی دین ہے، اور کسی نے اس دین سے اختلاف نہیں کیا، کیونکہ ہر ایک کے پاس پہلی جو تبلیغ آئی وہ اسلام کی آئی، کسی بھی قوم نے اس دین سے اختلاف نہیں کیا گیا۔ ان لوگوں نے جو دی گئی کتاب، ان کو جن کے پاس کتاب جن کو دی گئی تھی، ان کے پاس حقیقی علم آ چکا تھا، ان کے پاس ثبوت موجود تھے کہ یہ کتاب اصلی ہے، یہ پیغمبر اصلی ہے، اس کے باوجود جو انہوں نے انکار کیا، اس کی وجہ یہ ہرگز نہیں تھی کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، صرف ہٹ درمی، آپس کی ضد، اور یہ کہ جو ہے مسلمان ہم سے سبقت نہ لے جائیں، اس وجہ سے ان پرانے بنی اسرائیل یا یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اسلام سے انکار کیا۔ سب کچھ حقیقتیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، وہ جانتے تھے کہ یہ سچ ہے، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ ہم سے ہماری حکومت چھن جائے گی، ہم نچلے درجے کے لوگ بن جائیں گے اگر ہم نے مسلمانوں کو یا اس نبی کو مان لیا، اس وجہ سے انہوں نے اس کا انکار کیا۔ یہ بات نہیں تھی کہ ان کو وہ جانتے نہیں تھے کہ اصل کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا جو پھر اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، احکام الہی کا انکار کرے گا، تو اللہ بھی بہت جلد حساب چکا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ کسی کا ادھار رکھے گا، اگر کوئی اللہ کی بات کا انکار کرے گا تو اللہ بھی اس کا حساب بہت جلد چکا دے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 20 ہے جو اس رکوع کی آخری آیت ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر وہ حجت بازی کریں تم سے، فَقُلْ أَسْلَمْتُ، تو تم کہہ دو کہ جھکا دیا میں نے تو وجہی للہ، اپنا سر اللہ کے آگے، یعنی اسلمتو، میں فرما بردار ہو گیا، میں نے سر جھکا دیا، میں نے اپنا پیش کر دیا۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے اگر وہ حجت بازی کریں تو تم سے تو تم کہہ دو کہ میں نے تو اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دیا، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور ان لوگوں نے بھی جنہوں نے میری پیروی کی۔ نبی پاک سے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ تم سے یہ لوگ حجت بازی کریں تو آپ کہیں کہ آپ نے تو اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دیا، اور ان لوگوں نے بھی جنہوں نے میری پیروی کی، یعنی جو بھی مسلمان ہوئے انہوں نے بھی اللہ کے آگے سر جھکا دیا۔ وَقُلِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور پوچھو ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی، وَالْأُمِّيِّينَ، اور امیوں سے بھی، أَأَسْلَمْتُ، کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ یعنی آپ اہل کتاب جن میں عیسائی اور یہودی شامل ہیں ان سے اور امیوں سے وہ آپ پوچھو کیا وہ بھی اسلام لاتے ہیں؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، سو اگر وہ اسلام قبول کر لیں، یعنی فرما برداری اللہ کی آگے قبول کر لیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا گئے، یعنی جو لوگ قبول کر لیتے ہیں اسلام کو وہ ہدایت پا جاتے ہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ موڑا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو تم پر صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ پیغام پہنچا دو۔ وضاحت کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس ذمہ داری پیغام پہنچانے کی ہے، زبردستی کسی کو مسلمان نہیں تم کر سکتے، ہدایت کسی کے اندر زبردستی نہیں اتار سکتے، ہدایت کا ذمہ اللہ کے پاس ہے۔ یہ بڑی پیاری بات ہے۔ بعض اوقات آپ بڑی تکلیف میں آ جاتے ہیں جب بچے آپ کا کہنا نہیں مانتے، آپ کی بات نہیں سنتے، اور آپ کہتے ہیں میری بات کیوں نہیں سنتے، میں ہر طریقے سے انہیں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ سمجھ نہیں سکتے، تو ہم پھر اللہ کے آگے جھک کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہدایت کا ذمہ تیرے پاس ہے، ہمارے بچوں کو اور ہمیں نیکی کی ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ تو قرآن پاک میں جہاں بھی کہیں کوئی احکامات آ رہے ہیں، جہاں ہم اپنا آپ کو انالائز کرتے جاتے ہیں، کہیں صدقے کا حکم آ رہا ہے، نماز کا حکم آ رہا ہے، جو چیز تو ہم کرتے ہیں اس پہ ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے، اور جو چیز ہم نہیں کر پاتے ہیں، جو گناہ ہم سرزد ہم سے ہو چکے ہیں، ان پہ ہمیں دل سے شرمندہ ہو کے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ اب ہمیں ان چیزوں سے دور کر لے اور ہماری مدد فرما۔ تو اس لیے یہاں پہ بھی نبی پاک کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی ذمہ داری صرف پیغام کو پہنچانے کی ہے، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ نظر رکھے ہوئے ہے اپنے بندوں کے اعمال پہ۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جس کا کام پیغام کو پہنچانا تھا اس نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا، اگر اس نے اپنا کام کر دیا تو اس کا فرض ادا ہو گیا، باقی ہدایت کا ذمہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔